नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला आज हम अपनी एक नई क्लास इस्लामिक स्टडीज शुरू कर रहे हैं। आप इसमें हमारी मदद फरमाइए, हमारे बच्चों के जहनों को खोल दीजिए और जो भी बातें यहाँ पे उन्हें बताई जाएंगी अल्लाह उनके जहनों में बिठा दीजिए और उस पर अमल करना आसान कर दीजिए हम सब के लिए। ठीक है, आमीन आमीन। चलिए, हाँ, आज ज्यादा सुनना है आप लोगों को सिर्फ, और मैं जब सवाल करूं सवाल करिए। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, अभी मैंने जो अपने ग्रुप में व्हाट्सएप किया है ना, ये सब नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मैम। जी आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट रमजान से पहले ही थोड़े इससे पहले ये सवालात किए थे आप लोगों को याद करने के लिए। इसके बाद हमारी ये क्लासेस बंद हो गई, मगर अब फिर वही शुरू कर रही हूँ मैं ताकि वो मुकम्मल कर सकूं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम। हाँ, तो बहैसियत मुसलमान हम सब एक दूसरे के लिए भाई बहन है, रिश्तेदार है दीनी तौर पर। ठीक है, दीन के लिहाज से। तो और एक बात याद रखो बच्चों, दुनिया में सब में बड़ी नेमत इंसान को जो हासिल है ना, हर मुसलमान को, वो ईमान की दौलत। ठीक है, सब में पहली नेमत हमारे लिए कौन सी है? ईमान की दौलत। हाँ, हम मुसलमान हैं और हमें इस बात पे फख्र है। ठीक है, अब दूसरी बात, हम जब मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हमें ना अपने कुछ ख्यालात, अपने काम और अपने दुनियावी जिंदगी में बहुत सी चीजों को सामना करना पड़ता है, मगर जब तक हम उसको दीन के लिहाज से नहीं जांचेंगे, अपने दीन के लिहाज से उस पर ईमान, उसको अमल नहीं करेंगे, जब तक हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। सिर्फ नाम के मुसलमान, कलमा पढ़ लेने के मुसलमान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ईमान के जो सब में बड़ी दौलत है ईमान हमारा, उसको अमली जामिया पहनाना है। अमल में भी उसको हर बार दिन में सुबह नींद से बेदार होने से लेके फिर रात में बिस्तर पर जाने तक हमें उसका इजहार भी करना है, हमारे ख्यालात में, हमारे कामों में और हमारे हर चीज में। ठीक है, तो उसके लिए अकीदे के बारे में जानना जरूरी है। ये अकीदे का ताल्लुक ना बेटे दिल से होता है, ठीक है, कल्ब से होता है। हमारे दिल को कल्ब कहते हैं ना। कल्ब में असल लफ्जी एक डिक्शनरी के लिहाज से इसके माना तो बांधने के है। अकीदे के माना क्या है? बांधना। क्या बांधना? उसको हम फिर अपने इस्लाम की नजर में देखते हैं। शरीयत में, शरीयत बोले तो कुरान और सुन्नत की नजर में, शरीयत में इस्लाम के अकीदे के माने ये है कि तमाम दीनी उमूर बोल रहे हैं, दुनियावी नहीं, क्योंकि दुनिया में अब जो तरक्की हुई है ऐसी तरक्की पहले नहीं थी। इसलिए दीनी उमूर में, तमाम दीनी उमूर में तस्दीक करना। कैसा तस्दीक? सच्चा मानना। तस्दीक के माने सच्चा मानना, इस तरह सच मानना कि कोई शक व शुबा ना रहे, और उसे शरीयत में अकीदा कहते हैं। ठीक है, और ये सब किससे होता है? अल्लाह और रसूल की तालीमात जानने से। ठीक है, ये हमारा अकीदा होना और अल्लाह को हम चीज में बड़ा मानना। ठीक है, कुरान में आपने सुना होगा वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तुम हर चीज में अल्लाह का बड़ाई बयान करो। कैसी बड़ाई? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अज़ान होती है नमाज के लिए, अल्लाह ताला हमें 5 वक्त याद दिलाते हैं ना, तो जब अल्लाह हमें पुकारते हैं नमाज का वक्त हो गया उठो, अगर हम उठ जाएं तो अल्लाह बड़ा हो गया, हम अपने आप को उसके हुक्म के ताबे बना लिए बोले जैसा। नहीं, हम
بعد میں پڑھیں گے, ابھی ٹائم ہے, ابھی نہیں, تھوڑا لیٹتے ہیں, تھوڑا فون دیکھتے ہیں, تھوڑا دوسرا کام کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, ایسا بولے. اذان سن کے بھی اگنور کر دیے, نماز کے لیے نہیں اٹھے, تو یہاں کیا معنی نکلتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو بڑا ماننے کے بجائے اپنے آپ کو بڑا مانا, اپنے دل کی بات سنی, آپ فوراً اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, ایسا کرنا نہیں ہے. ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے, تو اس سے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. کیونکہ دوسرا سوال دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. سمجھ رہے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, سمجھ میں آ گیا؟ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ہرگز نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے. اب تیسرا سوال دیکھو عقیدے کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سی دلیل سے قرآن میں بتایا کہ اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ سورہ زاریات, یہاں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو, سورہ زاریات آیت نمبر 56, یا نظر آ رہا شاید 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن اور انسانوں کو, ہم کو ہی نہیں بلکہ جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. یہ کون بول رہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ جواب دیجیے. ویری گڈ. اللہ کا. کس کے ذریعے بھیجا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ہاں, فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. کس پر بھیجا, کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے لیے بھیجا؟ 4 باتیں. ہمارے لیے بھیجا, مسلمانوں. تمام انسانوں کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے, ہم یہ 4 چیزیں. اور آپ اس کی اہمیت کو اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں میرے بچوں کہ ایک بات غور کریے, قرآن اتنی عظمت والی, برکت والی, رحمت والی اور ہدایت کی کتاب ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرنا چاہا, اس مہینے کو کب نازل ہوئی ہے؟ رمضان المبارک میں, رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینوں کو تمام مہینوں پہ فضیلت دے دی. ٹھیک ہے, فرسٹ پوائنٹ سوچو کتنی عظمت والی قرآن ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے مہینوں میں, کوئی دیکھو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بیسٹ ہوتا ہے نا. دنوں میں جمعہ بیسٹ ہے, مہینوں میں رمضان بیسٹ ہے, اور راتوں میں شب قدر کی رات بولے, اور زمین, تمام دنیا کی زمینوں میں جہاں کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ اس کو بولے, اور نبیوں میں ہمارے نبی کو بولے. ہر چیز خاص خاص ہے. دیکھو مہینوں میں رمضان میں اتارا, رات کون سی رات میں اتارا؟ وہ ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قدر والی رات, ایسی رات, مبارک رات میں اتارا پورا کا پورا. بعد میں وہاں سے ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے کر کے آیا, 23 سال میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مگر ڈائریکٹ بیت العزہ پہ کیسا آیا؟ شب قدر کی رات میں آیا. اور اس رات کو کتنی فضیلت والی بنایا؟ رمضان میں جو ابھی ہم سے گزرا ہے اس میں وہ 5 راتوں کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو بولے, اور وہ ایک رات عبادت کرنا 1000 راتوں میں عبادت کرنے کے برابر بنا دیا. سن کے نئے بات ہے, 1000 راتوں میں. تو کتنی بڑی بات ہے, یہ قرآن کی فضیلت ہے. قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے نا, اس لیے. تو وہ 1000 راتوں کو اگر ہم سالوں میں تبدیل کریں تو 83 ایئرس 4 منتھس ہوتے ہیں. معلوم 1000 راتوں کو اگر ہم سال میں تبدیل کریں تو وہ ایک انسان اگر اس دن عبادت کر لیا نا تو وہ 83 ایئرس 4 منتھس عبادت کرے سکتا, ثواب ملتا اس کو. سوچو کتنی بڑی بات. اس کے بعد کون سی زمین پہ؟ تمام زمینوں میں بابرکت زمین کعبہ مکے میں اتارا, پھر مکہ مدینہ میں, اور اس کس کے نب پر؟ تمام نبیوں میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب اللہ ہے ان پر اتارا. ہر چیز خاص ہے نا اس سے جڑی ہوئی.
تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو خاص بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس قرآن سے جڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی ہمیں اللہ کی عبادت کس اچھے انداز سے کرنے میں پتا چلتا، ٹھیک ہے؟ 3 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ جی میم. اوکے، اب چوتھی بات دیکھو، ہمیں اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ ابھی بولی میں، ہمیں اللہ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، ٹھیک ہے؟ کون سا بھی عمل قبول ہونے کے لیے بیٹے 2 شرطیں ہیں، یاد رکھو 2 شرطیں ہیں. اس کیا ہے وہ شرط؟ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کیونکہ جب پورا قرآن اللہ کے رسول پہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا ہمارے لیے. جب ایک انسان ہمیں کچھ کر کے دکھاتا ہے تو اس کا بعد ہمیں کرنا آسان ہوتا ہے نا. جیسے کہ اپنے پیرنٹس بھی ہو، کچھ بھی پکانے کی چیز پکا کے ہم آپ کو بتاتے، پھر نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو کرو بول تو ہم کو آسان ہوتا. مگر کوئی ایک نئی چیز جو اب تک ہمارے کوئی نہیں کرے ہم آپ کو کرو بول تو ہم کیسا گھبراتے. ہم آپ کو نمونہ ہونا ہے، ہم آپ کو کسی چیز کا کرنے کے لیے ایک آئیڈیل ہونا پڑتا. تو اس کا آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے پورے قرآن کو چلتا پھرتا اپنے زندگی میں عمل کر دیا. جیسے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی بیوی سے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ویسے ہمارے نبی کے اخلاق ہیں بولے. تو نبی کا تو اب سمجھ میں آیا کون سا بھی عمل قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط اللہ کی رضا، دوسری پیارے نبی کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ یہ 4 باتیں ہو گئی. اب 5واں کوشچن دیکھیے، عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادت کرو صرف اٹینڈنس کے لیے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء چلو پڑھ لیے، اس کے لیے پڑھنا ہے ہمیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اپنے پیرنٹس کو دکھانے کے لیے پڑھنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یا پھر ہم مسلمان ہیں زبردستی پڑھنا ہی پڑتا ایسا سوچ کے پڑھنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ 3 چیزیں بھی نہیں، بلکہ نماز ہو یا دوسری عبادت ہو، تلاوت ہو، کون سا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر عبادت صرف اور صرف اس میں یہ 3 سٹارز ہونے چاہیے. دکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ 3 سٹارز میں کیا کیا بتا دیں؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بولے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ، عبادت اس ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پہلے تو بولے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں سوچ کے کرو، مگر ہماری انسانی نظر اتنی اچھی کہاں ہے؟ ہم گناہگار بندے اتنے اچھے کہاں ہیں؟ ہم اللہ کو کیسا دیکھ سکتے؟ اس لیے یہ تو سوچو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تو سمجھ میں آ رہا نا؟ دنیا میں انسین کیمرے جو دکھ رہے نہیں، مگر ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی. اور وہ کب دکھائی جائے گی؟ جواب چاہیے. یس، قیامت کے دن، آخرت کے دن، مالک یوم الدین. اس دن جب اللہ بادشاہ ہوگا اس دن ہماری ہر چیز دکھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس عبادت کو اس ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت. ہم پڑھے نا ایک حدیث بھی، اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے رہو. ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ وعلیکم السلام عائشہ، خیریت؟ الحمدللہ اچھے. جی بیٹے، چلو اب آپ ہماری باتیں سننے کا ہے، آج قرآن سنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بول رہے تھے عبادت، اللہ کی عبادت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے، نہ پیرنٹس کے لیے، نہ لوگوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، نہ زبردستی، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور عبادت میں ایمان کے ساتھ یقین ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر تیسری، ہر چیز، کسی کو لڑ رہے ہیں ہم، جب بھی یاد ہے نا اللہ دیکھ رہا، اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا. کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کی جھوٹ کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں یہ تصور ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے، ہم وہاں سے ہٹ جانا فوری، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، چوری کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہمیں
یہ تصور آ جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہم بہت سی برائیوں سے رک جا سکتے. ٹھیک ہے. اب چوتھا پوائنٹ دیکھیے, چاہے چھوٹے بھائی بہن کو ستانا بھی ہو, مارنا بھی ہو, یا کچھ غلط کام کرنا ہو, ہر چیز کے لیے یہ یاد رکھو. اب اور ایک ہے, عبادت کا مقصد دکھاوا اور دوسروں کی خوشی نہ ہو بلکہ صرف رضا الہی ہو. جو میں بولی نا وہی, یہ 5 کوشچن ہمارے عقیدے میں ہے یہ. ٹھیک ہے. چلو اب دوسری چیز بتاؤں میں, دعائیں. ہماری اسلامک نالج روز ہر تھرسڈے ہم انشاءاللہ انکریز کریں گے, بڑھاتے جائیں گے. تو یہ عقیدے کی 5 باتیں سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ہاں الحمدللہ. کوئی سوال ہے کیا؟ عائشہ بعد میں آئے تھے, مگر آپ لوگوں کو جو سنے ان کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ابھی میرے سے. اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی سوال پوچھو بیٹے, ڈرو نہیں, شرماؤ نہیں. آپ لوگوں کی خاموشی مجھے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ 5 بھی کوشچن آنسر سمجھ میں آ چکے. اوکے جی میم سمجھ میں آ گیا. چلو الحمدللہ, کیونکہ یہ اس سے پہلے پڑھ چکے نا ہم, اور اچھے سے سمجھ میں آ گیا. اب دعائیں دیکھتے ہیں ہم. قرآنی دعائیں کیا ہے معلوم آپ کو؟ تو پتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھو, بولے اللہ تعالیٰ تعوذ, یہ سب کو آتا ہے. تسمیہ. جی پڑھ کے سناؤ. اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو دیکھیے شیطان ہمیں ہر وقت بہکانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے, اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے ریڈی رہتا نا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ راستے پہ آنے سے پہلے ہی شیطان کو دور کر دو اور میری پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ بول کے بول رہے. ٹھیک ہے, اس لیے تعوذ تسمیہ پڑھ لینا. اس کے بعد سونے کی دعا ہے. اس میں کیا ہے سونے کی دعا؟ سب کو معلوم ہے الحمدللہ. اللہم بسمک اموت و ویری گڈ. ہر بچہ پڑھ کے سوتے نا. ہاں میم. ہاں پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے. میں بولی نا نیند سے بیدار ہونے سے لے کے پھر نیند میں جانے تک ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ٹھیک ہے. اب 1 مہینہ ہم آپ لوگوں سے بات نہیں کرے تھے, آپ لوگ ہم سے بات نہیں کرے تھے, تو کیا کوئی کانٹیکٹ تھا ہمارے درمیان؟ نہیں نا. اب پھر ہم الحمدللہ پڑھنے کے لیے یاد کر لے رہے, پھر ایک دوسرے کے نام بھی یاد آ جاتے, ان کی باتیں بھی یاد آ جاتی اور ہمارا مائنڈ ریفریش ہو جاتی. اس لیے کسی کو یاد کرنے کے لیے اس کو یاد کرنا, بار بار یاد کرنا ضروری ہے. اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا بھی یاد ہوگی کسی کو, کوئی ایک پڑھو. زیان پڑھو, زیان ہاں میم. پڑھو بیٹے الحمدللہ الذی, سو کر اٹھنے کی دعا. میم مجھے نہیں آتا. آتا بیٹے, میں یاد دلائی آپ کو. پڑھو ایک بار الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی احیا, احیا نہیں یاد ہے نا احیانا, احیانا بعدما بعدما اماتنا اماتنا وإلیہ النشور. وإلیہ النشور. آپ کو یاد تھی بیٹے, آپ سنائے بھی تھے میرے کو, بھول گئے آپ. دیکھ رہے میں کیا بولی, کوئی چیز ہم بار بار نہیں ریپیٹ کریں گے تو وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گی, تو اس لیے یاد کرنا ضروری ہے. سنے, یاد کر لینا. نیکسٹ تھرسڈے سنانا آپ میرے کو یہ دعا. زیان ابھی سے یاد کر لو. پھر سے ایک بار پڑھو الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی احیانا احیانا بعدما بعدما اماتنا, تھوڑا پیچھے ہٹو میں, اماتنا وإلیہ النشور. وإلیہ النشور. چلو گڈ. اس کے بعد کی بھی جو روزمرہ کی دعائیں ہیں وہ کنٹینیو کریے, مگر میں آج ایک ایک پیج آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی, زیادہ بور نہیں کروں گی انشاءاللہ. بس ایک ایک پیج ہم پڑھتے جائیں گے. سمجھے, ہمارا ایک سبق ہو گیا عقیدے کے بارے میں, دوسرا سبق ہو گیا روزمرہ کی دعاؤں کے بارے میں,
اب تیسرا سبق ہے قرآن کی دعائیں یاد کرنے میں. آپ جانتے ہیں نا اللہ کے سب میں پیارے بندے کون ہیں اللہ کے نزدیک فی الوقت اللہ کی نظر میں ہم جتنا علم رکھتے, کوئی بتا سکتا تم میں پیارے بندے اللہ کو کون ہے؟ فرشتے. ہاں فرشتوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ دوسرے بھی انبیاء. بیٹے سنے, ویری گڈ. زویا مہوش, انبیاء آپ کا آنسر ہونا چاہیے تمام انبیاء زمین پر اللہ کے سب میں محبوب, کیونکہ انہوں نے زیادہ عمل کیا نا, ان پر کتابیں نازل ہوئی, انہوں نے دین پھیلایا اور اللہ کے میسنجرز تھے وہ, اس لیے سب میں زیادہ پسند فرسٹ لیول پہ کون ہے؟ انبیاء. تو وہ انبیاء نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا؟ اللہ سے دعائیں مانگ کے. ہر نبی کی الگ الگ دعائیں ہیں, تو یہ قرآنی دعائیں کہلاتی. وہ روزمرہ کی دعائیں الگ ہے, یہ قرآنی دعائیں الگ ہے. ٹھیک ہے بیٹے, تو اس میں سے بھی روز ہر تھرسڈے 4 جتنے بھی ہو سکے ہم یاد کریں گے. ٹھیک ہے, قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں, فرسٹ والی کیا ہے؟ ربی زدنی علما. یہ کون مانگے معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام مانگے اللہ تعالیٰ سے. کیا ہے دعا یہ؟ علم میں زیادتی کی دعا. سب کو آتی نا؟ جی میم. بولیے اشاز, بولو اشاز. ربی زدنی علما. ویری گڈ, ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اب اگر اب آپ لوگوں کو یہ اورل عربی آتی ہے, ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اب. ٹھیک ہے, میرے اس کلاس میں آپ لوگ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے, جس سے ہم بات اور اچھی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے بچوں, اس کا ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آ رہا نا؟ اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما. دوسری دعا ہے ماں باپ کے لیے, یہ بھی یاد ہے, ترجمے کے ساتھ بھی یاد ہے, شاید میں پڑھائی تھی نا بیٹے. جی میم. ناظرہ کی کلاسز میں پڑھے تھے, دیکھو اپن نہیں. جی میم. رب ارحمہما, کوئی پڑھو, آفرین پڑھو. ویری گڈ. ترجمہ کون پڑھ رہے ہیں؟ اقصا پڑھ رہے ہیں. جی میم. اے پڑھو. میرے رب, میرے والدین پر میرے والدین پر رحم فرما. رحم فرما, ہاں, جس طرح انہوں نے اردو نہیں آتی کیا؟ بچپن. جی میم, بچپن میں میری پرورش کی. ویری گڈ. پھر سے اب اچھا پڑھو, رک کے نہیں. اے میرے رب, میرے والدین پر رحم فرما, جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. ویری گڈ. کتنی پیاری دعا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گا. ارے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, بلکہ خوش ہو کے آپ کے ماں باپ کی مدد کرتے. ہونا نہیں, ہر بچے کو اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنی چاہیے نہیں؟ کرنی چاہیے. ویری گڈ. کر رہے نا؟ چلو سب ایک بار پڑھو تاکہ ہم ہر ایک کے والدین پہ اللہ رحم کرے. میں فرسٹ پڑھتی ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ترجمہ تو معلوم ہے نا؟ چلو سیکنڈ. ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ویری گڈ عائشہ, ماشاء اللہ. تھرڈ کون پڑھ رہی؟ تھرڈ کون پڑھ رہی؟ جلدی پڑھتے سمجھے بھائی. زویا مہوش. رب ارحمنا. ہم میم ہم دکھ رہا ہے نا, رب ارحمہما. میرا فون دیکھ رہے, اسکرین دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہاں ویری گڈ. اشاز. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آفرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور کون ہے؟ میرے کو تو نامہ نہیں دکھ رہی. میم زیان اقصا پڑھے. نہیں میم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ویری گڈ. زیان پڑھو.
रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी कमा रब्बयानी सगीरा। सगीरा। जोया आ गए, जोया मुख्तार आ गए। हाँ। जोया पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे पढ़ो जोया। हाँ मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो और कोई बाकी है? यस मैम। कौन है बोलो? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वेरी गुड माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन थे ये? शीजा। हमारे एक नए स्टूडेंट आने वाले हैं बच्चों, वेलकम करना है उनका अम्मा को, ठीक है? ये शीजा बोले, क्या नाम बोले बेटे? मेरे को सुनने नहीं आया। शीजा। माशाअल्लाह। शीजा का हमारी क्लास में खुशामदीद है। अल्लाह आपको खूब तरक्की दे इंशाल्लाह, हमसे फायदा उठाने वाला बनाए। चलो और कोई बाकी नहीं है ना, तो मैं आगे बढ़ूं? जी मैम। हाँ मैम। हाँ चलो बेटे, अब तीसरी दुआ भी याद करते हैं। ये तो सबको याद है ना, ये तीसरी दुआ याद करेंगे आज। बीमारी से शिफायाब होने के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है ये, ठीक है? ये होमवर्क होगा आपको नेक्स्ट थर्सडे सुनाना आप लोग, 3 दुआएं भी विद तर्जुमा, ठीक है? जी मैम। हाँ, क्या है अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ? ये भी एक अल्लाह के नबी हैं, इनको रसूल भी है। ये इन पे कौन सी किताब नाजिल हुई? कोई नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम पे, सॉरी, अय्यूब ने, ये नबी है अल्लाह के। चलो कौन दुआ क्या है? पढ़ो। मस्सनी अज़्ज़ुर्रु अगर आप सब एक एक बार पढ़ लिए तो अभी याद हो जाती है। चलो लाइन से पढ़ो। आयशा पढ़ो। वेरी गुड। अशास पढ़ो। ए वाले। मस्सनी अज़्ज़ुर्रु अरहमुर आफरीन। मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। आयशा अक्सा। मस्सनी यदुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। जोया महविश। मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। जोया मुख्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्सनी यज़ुर्रु व अंता रा पे तजदीद है ना बेटे? मस्सनी अज़्ज़ुर्रु मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। शिजा आप पढ़ो। शिजा है ना? यस मैम। मस्सनी यज़ुर्रु वन्नता अरहमुर वआंता वअंता अरहमुर राहिमीन। वेरी गुड। ज़यान पढ़े नहीं? ज़यान नहीं मैम, नहीं पढ़ा। पढ़ो फिर। मस्सनी अज़्ज़ुर्रु मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीना। अब इसका तर्जुमा एक मैं पढ़ती हूँ, सुनो खाली। मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कौन बोल रही है? अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बोल रहे। उनको एक बीमारी हो गई थी बेटे, अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह ने आजमाया था उनको। तो वो बीमारी आने पे वो शिकायत नहीं करे, बल्कि अल्लाह से दुआ करते गए, ये दुआ मांगते गए और अल्लाह ने उनकी बीमारी को दूर कर दिया। तो अब हमें इससे ये सीखना चाहिए, अगर हमें अल्लाह ना करे कोई बीमारी आए, अगर कहीं भी दर्द हो, तकलीफ हो, परेशानी हो हमारे बॉडी में, तो हम अल्लाह से दुआ मांगना। अल्लाह मेरे को फलानी जगह दर्द है, हमको मालूम रहता ना। जब ये बोला मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, अल्लाह रब्बी भी बोल सकते हैं, रब्बी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, बोले तो अल्लाह ताला वो हमारी तकलीफ दूर कर देते। और इस बात की जरूरत हमें है ना, हमें कहीं सर में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द होता ना कभी कभी,
تو ہم جی یہ میم. دعا مانگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی میم. چلو آگے بڑھو. 3 یہ ہوم ورک 3 ہو گیا. نیکسٹ یہ سنانا آپ. چلیے اس کے بعد اور ایک چیز ہے, ارے اس میں نہیں آئی شاید, پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں ہے. دیکھو یہ بک کا فرسٹ پیج ہے. بک کی ہم حفظ سورہ اما پارا کر رہے تھے, پرانی دعائیں پڑھ لیے, عقیدہ پڑھ لیے, حفظ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھنا ہے, اور روزمرہ کی دعائیں اور سیرت النبی. یہ 6 پارٹس ہے اس میں. اب آپ لوگوں کو 4 پارٹس پڑھا دی نا میں, اور 2 میں ایک بات سن لو. پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے اللہ کے رسول کا نام کیا ہے, اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, ان کے والد کا نام عبداللہ. عبداللہ. سیکنڈ, دوسرے بولنا والدہ کا نام آمینہ. بی بی آمینہ. اور دادا کا نام عبد المطلب. ہاں عبد المطلب. یہ مین چیزوں کے نام, مطلب ہم آپ کو ہسٹری تھوڑی معلوم رہنا, ٹھیک ہے. یہ سیرت النبی کی ہے. اس کے بعد میں نیکسٹ کلاس میں ان کے آگے کے سوالات کرتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. حفظ حدیث میں پہلی حدیث کیا ہے معلوم؟ الدین یسرن, نہیں الدین النصیحہ ہے یہ بک میں. میرے پاس اب اس کا پکچر نہیں ہے, مگر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھیجوں گی. الدین النصیحہ. حدیث ہے وہ الدین النصیحہ کیا ہے؟ الدین الدین النصیحہ. اس کے معنی کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. بولو. دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کا ہے. خیر خواہی کے معنی کیا؟ یعنی بھلائی. بھلائی اس میں ہمارے دین میں کوئی خراب چیز ہے ہی نہیں, یہ یاد رکھنا. سنے بچوں, اپنے دین میں کوئی غلط کام, غلط چیز کی طرف بتایا ہی نہیں گیا, بلکہ بھلائی ہی بھلائی ہے. ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے, ہر کچھ نہ کچھ نصیحت ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہے. نمازوں میں فائدہ ہے, روزے میں فائدہ ہے, صدقہ خیرات میں فائدہ ہے, تلاوت میں فائدہ ہے. کوئی بتا سکتا مجھے کوئی ارے دین میں یہ کام غلط ہے میم, بول سکتا کوئی؟ نہیں بول سکتا. کیوں؟ ہر چیز اس میں بھلائی ہے. اللہ نے سب چیز غور و فکر کر کے جو انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکتا وہ دین ہمیں دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی اس دین کو مکمل کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین کا نام اسلام رکھا, اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا. تو دین پورا کا پورا بھلائی ہے, خیر خواہی ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 فوٹوز میں آپ کو بھیجتی ہوں انشاءاللہ. میں ذرا باہر ہوں دوسرے ہمارے باجی کے گھر میں, انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈھونڈ کے بھیجتی ہوں. آج کی اس کلاس میں زیادہ نہیں بتا رہی ہوں, بس بیسک بتائی نا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا تمام باتیں؟ ہاں میم. جی میم. کچھ کوشچن ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے پاس؟ میم وہ حدیث میم. ہاں بھیجتی بیٹے, فوٹو بھیجتی اس کی بھی. الدین النصیحہ. نہیں ابھی اچھا لکھو بول رہے ہیں اب میں نہیں اس کی بھی جیسا یہ 4 فوٹوز بھیجی نا وہ بھی بھیجتی ہوں بول رہی میں. یہاں پہ ہمارے کو تھوڑی دیر رکنا ہے. وہ بک گھر میں ہے میرے, میں ہمارے باجی کے گھر میں ہوں, بولی نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میم ہمیں جی آج آپ نے جو بھی 3 دعائیں پڑھا ہے نا میم, وہ 3 دعائیں ہمیں یاد کر کر نیکسٹ کلاس میں بولنا. جی, اور وہ بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ. ہاں باقی کوشچن آنسر تو سنانے کے نہیں رہتے, وہ سمجھنے کے رہتے. سمجھ گئے نا؟ وہ میں 5 کوشچن آنسر پڑھائی سو عقیدے میں. ہاں میم سمجھ گئے. اور دعائیں بھی یاد کرنا ہے. وہ ترجمہ نہیں سنا ہے تو بھی نہیں, مگر نہیں ترجمہ یہ دعاؤں کا یاد سنانا ہے. روزمرہ کی دعاؤں کا ترجمہ نہیں پوچھتی, قرآنی دعاؤں کا ترجمہ پوچھتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم.
जोया मुख्तार, आपको समझ में आ गई बात? हाँ मैम समझ आ गया. शिजा, आपको कुछ पूछना है? नहीं मैम. चलो अल्हम्दुलिल्लाह. जयान को कुछ सवाल है? नहीं मैम. अशास को? नहीं मैम. हाँ, बस इतना याद रखो. थोड़ा थोड़ा हम ज्यादा नहीं सीखेंगे ताकि बोझ हो के हम भूल जाए सब बातें. थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे. फर्स्ट क्लास थी हमारी इस्लामिक स्टडीज की. अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ आप लोगों ने थोड़ा तो समझा होगा इसमें जो जो भी मैंने बताया. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगी. तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और अपना भी ख्याल रखिए. नमाजों की पाबंदी, झूठ से परहेज, बड़ों की इताअत, माँ बाप की फरमाबरदारी करते रहिए. ठीक है बच्चों, दुआ जी, पढ़िए. मैम. सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ मैम. जज़ाकल्लाहु खैर. मैम. बारकल्लाहु फीक. कुछ खा सकते हैं.